रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में एक ख़ास अमल ये है कि इसमें दो ऐसे सदक़े ज़रूर अदा किए जाएं जो अल्लाह ताला को बेहद महबूब, और वो सदक़े ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के घर में कई दिन से फाका था। घर में खाने को कुछ भी ना था और बच्चे भूख से रो रहे थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने इम्तिहान के तौर कुछ खजूर और आटा उनके घर में पहुंचा दिया। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फौरन खाना तैयार किया ताकि बच्चे सुकून से खा सके। अभी दस्तरखान बचा ही था कि एक यतीम बच्चा दरवाजे पर आया और खाने की भीख मांगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ये यतीम हमसे ज्यादा जरूरतमंद है, इसे खाना दे दो। चुनाचे सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सारा खाना उस यतीम बच्चे को दे दिया और घर वाले खाली पेट सो गए। अगले दिन फिर कुछ खाना आया, मगर इस बार एक मस्कीन दरवाजे पर आ गया और कहने लगा, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, ये मस्कीन हमसे ज्यादा मुस्तहक है, इसे दे दो। वो दिन भी फाके में गुजर गया। तीसरे दिन फिर थोड़ा सा खाना मिला तो खाने के लिए बैठी ही थे, एक कैदी दरवाजे पर आ गया और भूख का जिक्र किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, इसे दे दो, अल्लाह की राह में कैदी को खाना खिलाना अफजल है। फिर वो दिन भी बगैर खाए गुजर गया। अल्लाह ताला ने उनका ये अमल इतना पसंद किया कि कुरान में सूरत दहर की ये आयत नासिल हुई, और वो खाना खिलाते हैं अपनी मोहब्बत के बावजूद मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। कहते हैं हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिला रहे हैं, न तुमसे बदला चाहते हैं न शुक्रिया। ये वाकया हमें सिखाता है कि सदका सिर्फ माल की ज्यादती से नहीं, बल्कि इखलास के साथ अपनी ज़रूरत के वक्त भी दिया जाए तो अल्लाह के नज़दीक इसका अजर बहुत बड़ा होता है। हज़रत अली और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने अपने घर वालों की भूख बर्दाश्त की, मगर दूसरों को तरजीह दी। यही है सदक़े की असल रूह, अल्लाह की रज़ा के लिए इसार और कुर्बानी। इसी तरह एक और मशहूर वाक़या कुछ यूं है कि एक इंसान बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ और कभी बीमारियों ने उसे घेर लिया होता। आखिरकार वो गमज़दा दिल के साथ एक बुजुर्ग के पास पहुंचा और फरियाद की कि हजरत, मेरी जिंदगी दुखों और मुसीबतों का मस्कन बन चुकी है, मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, रबियुल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में दो ऐसे सदके जरूर अदा करना जो अल्लाह के नजदीक निहायत पसंदीदा हैं। वो शख्स चौंक गया, मगर उसके दिल को एक अजीब सा सुकून भी मिला और उसने इरादा किया कि वो इन दो सदकों को जरूर अदा करेगा। कुछ दिन बाद एक रात वो नींद में था कि अजीब मंजर देखने लगा। उसने ख्वाब में देखा कि उसके घर की छत पर कुछ नौरानी मखलूक खड़ी है। उनके चेहरे चमक रहे थे और हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे, जैसे पहाड़ों की चट्टानें। वो हैरत में डूब गया कि ये हस्तियां क्या कर रही हैं। वो देख रहा था कि ये नौरानी मखलूक एक एक करके पत्थर रख कर किले जैसी दीवारें तामीर कर रही हैं। घबराहट के आलम में वो पुकारा, तुम कौन हो? ये मेरा घर है, तुम मेरी इजाजत के बगैर इस पर ये मजबूत दीवारें क्यों खड़ी कर रहे हो? नौरानी मखलूक में से एक फरिश्ता करीब आया। उसके चेहरे पर रोशनी और मुस्कुराहट थी। फरिश्ते ने कहा, हमें मालूम है कि ये घर तुम्हारा है, लेकिन ये तामीर तुम्हारी मर्जी से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से हो रही है। हमें अल्लाह ने भेजा है ताकि तुम्हारे घर के ऊपर एक किला तामीर करें। वजह यह है कि जब से तुमने रबीउल अव्वल के महीने में सदका देना शुरू किया है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अपनी हिफाजत मुकर्रर फरमा दी है। तुम्हारे नसीब में जो आजमाइशें, बीमारियां और दुख थे, वो इन दीवारों से टकरा कर वापस लौट जाएंगे। ये अल्लाह की खास डाल है जो सदके के तुफैल तुम्हारे घर पर कायम की गई है। ये सुनकर वो शख्स हैरान भी हुआ, शुक्रगुजार भी, और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। उसने कहा, ऐ परवरदिगार, मैंने तो तेरे रास्ते में चंद रोटियां और कुछ सिक्के दिए थे, और तूने मेरे घर को मजबूत किला बना दिया, हर बला और मुसीबत को रोक दिया। यूं उसे ये सबक मिला कि सदका सिर्फ माल खर्च करने का अमल नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत को अपनी जानिब खींचने वाली ढाल है। खास तौर पर जब ये सदका रबीउल अव्वल के महीने में किया जाए तो इसकी बरकत और भी बढ़ जाती है। अक्सर जब हम सदके का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में फौरन माल, दौलत, कपड़े या खाने की चीजें आती हैं। हम ये समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसा खर्च करने का नाम है, लेकिन ये सोच अधूरी है। हकीकत ये है कि कुछ ऐसे सदके भी हैं जिनके लिए माल खर्च करने की जरूरत तक नहीं पड़ती। ये वो ऐसे सदके हैं जो हर शख्स अदा कर सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। अगर सदका सिर्फ दौलत देने तक महदूद होता तो गरीब इंसान अल्लाह के करीब कैसे जाता, और वो लोग जिनके पास कुछ भी ना हो, क्या वो अल्लाह के महबूब बन सकते?
یہی وہ سبق ہے جو ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب اس لیے بنے کہ آپ کی پوری زندگی میں دو ایسے صدقے نمایاں تھے جو نہ صرف آپ کی سنت ہے بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ دو صدقے کون سے ہیں، کہ وہ اتنے عظیم ہیں کہ ان پر عمل کرنے والا انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی زندگی سکون سے بھر جاتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو آج ہم آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں۔ میری عزیزوں، دنیا میں ہر شخص کی تمنا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی اور عزت نصیب ہو۔ لیکن یہ سب کچھ تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقے کو شامل کر لیتا ہے۔ صدقہ وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے، مصیبتوں کو روک دیتی ہے اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ بلا کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل محبوب صدقے وہ ہیں جن کے لیے مال خرچ کرنا ضروری نہیں۔ یہ وہی دو صدقے ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی بھر اپنایا۔ اللہ نے انہیں سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ اگر ہم ان دو صدقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری دنیا بھی بدل جائے، قبر بھی نور سے بھر جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور انعامات کے اعتبار سے باقی مہینوں سے الگ اور ممتاز ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کفر اور ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے، دلوں میں روشنی اور زندگی میں سکون اتر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کو تاریخ کا محض ایک واقعہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی اور محبت کا پیغام ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور وہ اعمال اختیار کریں جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ ان اعمال میں سے ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایسے دو صدقے لازمی کرنے چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ نہایت پسند فرماتا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کا معمول رہے۔ ان دو صدقوں میں پہلا صدقہ ہے دوسروں کو معاف کر دینا۔ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچاتا ہے، کبھی مالی نقصان، کبھی عزت پر حملہ، کبھی حسد یا کینہ کی وجہ سے دل آزاری۔ ایسے وقت میں نفس انتقام پر اکسائے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معافی کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کہ اصل بلندی بدلہ لینے میں نہیں بلکہ درگزر کرنے میں ہے۔ معافی وہ صفت ہے جو اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے دل سے بغض، کینہ اور نفرت نکال دیں اور دوسروں کے لیے معافی کا دروازہ کھول دیں۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے نہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا اثر اتنا بڑا ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور برکت بھر دیتا ہے۔ معافی کا یہ صدقہ انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ یہی پہلا صدقہ ہے جو ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ صرف درگزر کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ نیکیاں بڑھانے کا بھی سنہری موقع ہے۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کیے گئے اعمال خیر کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس میں دوسرا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت اور محنت سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی غریب کی حاجت پوری کرنا، یتیم کے آنسو پوجنا، بیمار کا سہارا بننا یا کسی ضرورت مند کے دکھ اور درد میں شریک ہونا، یہ سب وہ صدقات ہیں جو اللہ کو بے حد محبوب ہیں۔ اس میں مال خرچ کرنا بھی شامل ہے اور اپنی توانائی اور وقت صرف کرنا بھی۔ یاد رکھیے، صدقہ صرف دولت دینے کا نام نہیں بلکہ یہ ہر نیک کام کی شکل میں آتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، کسی کو سہارا دیتا ہے یا محتاج کی مشکل آسان کرتا ہے، وہ دراصل صدقہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب یہ سب اعمال ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے میں کیے جائیں تو ان کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے کی قدر کیجیے اور اسے ضائع نہ کیجیے۔ اپنے دل کو صاف کر کے دوسروں کو معاف کیجیے اور اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد کیجیے۔ یہی وہ دو صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حصہ تھے، اور یہی وہ اعمال ہیں
جن سے ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک صدقہ وہ عمل ہے جو نہ صرف بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے بلکہ اللہ کی خاص رحمت اور قرب کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں جب دو صدقوں پر غور کیا جائے تو ایک عظیم حقیقت سامنے آتی ہے۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی اپنے مال کو خیرات میں خرچ کرنا، اور دوسرا صدقہ اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں اعمال اس لیے بے حد اہم ہے کہ ایک ہماری ظاہری زندگی کو سنوارتا ہے اور دوسرا ہمارے دل اور باطن کو پاکیزگی بخشتا ہے۔ یوں یہ دو صدقے مل کر انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں صدقے کرنے کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ خیرات کو اپنایا اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی، کبھی کسی سوالے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، اگر اس وقت کچھ موجود نہ ہوتا تو وعدہ فرما کر بعد میں پورا کرتے۔ اس لیے جب ہمیں اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ اب اس نصیحت کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ ربیع الاول کے صدقوں میں دوسرا صدقہ ہے صبر۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک گہری حقیقت رکھتا ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ صرف مالی مدد کو سمجھتے ہیں، لیکن دراصل صبر بھی ایک صدقہ ہے۔ صبر دل اور جذبات کا صدقہ ہے۔ جب انسان دکھ، تکلیف، نقصان یا غم کے وقت زبان کو شکوے سے روکے، دل کو مایوسی سے بچائے اور اپنی حاجت کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دے تو یہ سب صبر کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہی صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ تو صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن سے ہی یتیمی کا صبر کیا، نوجوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، ان کو ہدایت دے دے۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہمارے حق میں کمی کرے تو ہم بدلے کی بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں دو صدقے ضرور کرنے ہیں تو دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ ہمیں اپنی زندگی کو صبر کے نور سے روشن کرنا ہوگا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ آخر میں تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔